अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम मिस्टर रूड की 44 एपिसोड के साथ आ गए हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें और फिर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। रात की तैरगी का राज आसमान पे था और सितारे बुझे बुझे थे। चांद अभी नहीं निकला था और शायद किसी को आज चांद की ख्वाहिश भी न थी। चांद तारों से भला जिंदगियों के अंधेरे जाते हैं, नहीं ना, तो फिर इनकी ख्वाहिश करना भी बेवकूफ़ी ही होती है। स्याही के लिबादे से लिपटी रात के पहलू में चलती इज़ा बड़े शिकस्ता कदमों से चलती इस सफ़ेद बंगले में लौटी थी जो उसका कफस था। उसका सर टांगों से कहीं ज़्यादा दुख रहा था। दर्द की शदीद टीसें थीं जो पूरे सर में दस्तक दे रही थीं। वो बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँची थी। जब वो गेट को अबूर करने लगी तो ठिठक गई। उसने रुककर गर्दन तिरछी करके देखा तो दरवाजे पे खड़ा चौकीदार उसे बड़ी ही बेबाक निगाहों से देख रहा था। उनमें इतनी हिम्मत थी कि वो इज़ा के रुक जाने पे भी उसे घूरे चला जा रहा था। उसकी निगाहों में तमस्कुर सा था। इज़ा का दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया। वो जानती थी कि चौकीदार उसे ऐसे क्यों देख रहा है। ये वही चौकीदार था जो उस फ्लैट में उस वक्त भी मौजूद था जब आतिश ने उसके साथ। वो यहाँ कभी बहुत देर नहीं रुकती थी। वह उन तमाम मुलाजमों से नज़रें चुराती रहती थी। आज भी वो बस तेज़ी से आगे बढ़ गई। चौकीदार की निगाहों ने दूर तक उसको देखा था। ये बात इज़ा की कमर पे होने वाली तपिश ने उसे बावर करवा दी थी। वो कमरे में आकर खामोश आंसू बहाने लगी। बहुत दिनों बाद वो आज रो रही थी। आज उसके आंसुओं का सिलसिला शुरू हुआ था। उसके माँ बाप किस हाल में रह रहे थे, बस उसकी वजह से वो लोग कितनी मुश्किलात में पड़ गए थे। वो अपना बहुत मुख्तसर सामान लेकर वापस लौट आई थी। घर में आतिश नहीं था, लेकिन वो कुछ ही देर में आ गया था। जब वो कमरे में आया तो इज़ा को उसी हालत में देखा जैसी वो उसके सामने रहा करती थी। उसके चेहरे पे कोई तासुर ना था। आंखें सर्द थीं, लेकिन वो फिर भी महसूस कर चुका था कि वह रोई है। तो मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? वह अचानक ही चिल्लाई। आतिश गड़बड़ा गया। वो अभी भी उसके पीछे पीछे था, लेकिन अब उसने मुकर जाना था। मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूँगा? मुझे वहाँ काम था। वो अंदाज सरसरी मारता इधर उधर देखने लगा। मुझसे दूर रहा करो तुम। वो बोलती हुई उसके पास आ गई। उसने खूंखार नज़रों से उसे घूरते हुए कहा। आतिश की सब्ज़ माइल आँखों में नरमी थी। वो अब आदी हो चुका था उसका गुस्सा सहने का। अच्छा ठीक है, और कुछ? उसने सीने पे हाथ बांध लिए। इज़ा को और गुस्सा आने लगा। मुझे देखा भी मत करो। वो उसके यूं मुसलसल देखने पे चिढ़ गई। आतिश ने सर हिलाया। और तुम मर जाओ। वो झंझलाकर जाने लगी। आतिश ने उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। वो डगमगा कर उसके सीने से लग गई। उसने चेहरा उठाया तो उसकी आंखों में खून लहरा रहा था। आतिश शांत रहा। मैं वो कुछ भी कहती कि आतिश ने उसके लबों पे उंगली रखी। हम लड़ तो बाद में भी लेंगे, अभी मुझे ये बताओ क्यों रोई थी? वो उसकी आंखों में देखता रसान से पूछ रहा था। इज़ा के अंदर आग भड़क रही थी, लेकिन जैसे किसी ने उस पर बारिश बरसा दी हो, और आग दम तोड़ने लगी। तुमसे मतलब? वो बेरब्तगी से बोली। उसने आतिश की उंगली चेहरा झटक कर हटा दी थी। हाँ, मुझसे मतलब है। तुम मेरी बीवी हो, ज़बरदस्ती की, नाजायज़। वो अब काफ़ी संभल चुकी थी। आतिश के लबों दिल में टीस उठी। मैं तुमसे और कितनी बार माफ़ी मांगूं? वो जैसे थक गया था। उसकी गिरफ्त इज़ा के बाजू पे वैसी ही थी। तुम पूरी ज़िंदगी भी मुझसे माफ़ी मांगोगे,
تو بھی میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ آدریش کی آنکھوں میں کچھ ٹوٹ کر بکھرا تھا۔ ایزا وہ دیکھ رہی تھی لیکن اسے رحم نہ آیا۔ وہ رحم کر ہی نہیں پاتی تھی آدریش پہ۔ تم مجھے بہت تکلیف پہنچاتی ہو اور میری بد نصیبی دیکھو۔ تم جتنی مجھے اذیت دے رہی ہو میں اتنی ہی تمہاری طرف کھینچا چلا آ رہا ہوں۔ اس نے کہہ کر ایزا کو ایک جھٹکے سے چھوڑا اور کمرے سے نکل گیا۔ ایزا چند لمحے اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ اس کی دعا قبول ہونے لگی تھی لیکن وہ اس قبولیت پہ خوش نہ ہو سکی۔ ڈائننگ ہال میں خاموشی سے ٹیبل پہ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ آدریش سربراہی کرسی پہ بیٹھا تھا۔ اس کا انداز لا تعلق سا تھا۔ وہ بالکل سپاٹ چہرے سے کھانا کھا رہا تھا۔ ایزا نے پہلی بار اسے اتنا بے تاثر دیکھا تھا لیکن اسے فرق نہیں پڑتا۔ وہ پچھلے 2 دنوں سے رات کا کھانا کھانے اب باہر آ جاتی تھی، خاموشی سے کھانا کھاتی اور اسی خاموشی سے اندر واپس چلی جاتی۔ آج بھی اس نے وہی کیا تھا۔ وہ کھانا کھا کر کمرے میں واپس آئی اور میٹرس بچھانے لگی۔ میرا خدارا بھی کوئی دل نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ لڑوں یا بحث کروں۔ بیڈ پہ آ کر لیٹ جاؤ۔ میں نہیں کھاؤں گا تمہیں۔ ویسے بھی جس حساب سے تم مجھے بددعائیں دے رہی ہو اس طرح تو میں بہت جلد تمہارے راستے سے ہٹ جاؤں گا۔ پھر جہاں مرضی سو جانا، پر ابھی بیڈ پہ آ جاؤ، وہ سرد مہری سے کہتا آ کر بیڈ پہ لیٹ گیا۔ ایزا نے اسے ایک لمحے کو دیکھا۔ وہ کچھ کہنے لگی لیکن پھر رک گئی اور دھیرے سے آ کر بیڈ پہ لیٹ گئی۔ وہ لوگ آج بہت جلدی سو رہے تھے۔ آدریش نے کروٹ موڑ لی تھی اور ایزا سیدھی لیٹی چھت کو گھو رہی تھی۔ اس کے ذہن میں اس کے گھر کے حالات پھر سے چکرانے لگے۔ اسے ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا تھا، بلکہ اسے ہی اب سب کچھ کرنا ہے۔ ایزا نے بھی کروٹ موڑ لی۔ وہ سارے حساب لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ اس کے لیے آدریش کی ناراضی کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ اسے کیا لگتا ہے کہ وہ چند جذباتی جملے ایزا کے سامنے کہے گا اور وہ اس کا خود کو روندنا اور اس کے لباس پہ تھوکنا بھول جائے گی اور اسے معاف کر دے گی۔ نہیں، میں ایسا کبھی کر ہی نہیں سکتی۔ یہ تو شروعات ہے۔ میں اس شخص کو ابھی کئی گنا زیادہ اذیت دینا چاہتی ہوں۔ اس نے ایک لمحے کو گردن موڑ کر آدریش کی پشت کو دیکھا اور پھر آنکھیں دوبارہ سے موند لی۔ جاسیہ چاند کے حالے میں مچل رہی تھی۔ وہ بہت دیر تک اس کا روم چومتا رہا۔ اس نے شروعات اس کے لبوں سے کی اور پھر گردن، دھڑکن، پیٹ کی گولائی۔ جہاں اس نے اپنی زبان کو نرمی سے گھمایا جاسیہ کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہ مچھلی بنی تڑپ رہی تھی جو ساحل کنارے پڑی ہوتی ہے، جو لہر آنے پہ مچل جاتی ہے۔ جاسیہ وہی مچھلی بنی لیٹی تھی۔ ریان کی شدتیں آسمان کو چھو رہی تھیں اور یہ تو بس اس کا چومنا تھا۔ ابھی آگے کے مراحل اس سے بھی کٹھن تھے، جسے جاسیہ سوچ کر ہی گھبرا رہی تھی۔ ریان کی گستاخیاں۔ اس کے پیٹ سے نچلے حصے کو اپنی قید میں لینے لگیں تو وہ تڑپ گئی۔ اس نے سسکی بھری۔ ریان نے ایک لمحے کو رک کر اسے بہکی نگاہوں سے دیکھا۔ میری جان، مجھے تم سے بہت محبت ہے، اس نے کہہ کر اپنی شرٹ اتار کر دور پھینک دی اور پھر جھک گیا۔ جاسیہ کی سانسیں بھاری ہونے لگیں۔ اس کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی، یہ سسکیاں اور بہکتی سانسوں کا شور ریان کو اور جوش دلا رہا تھا۔ اب وہ مرحلہ تھا جس کو سوچتے وہ گھبرا رہی تھی۔ آج تو میرا پورا ساتھ دینا، اس نے کہہ کر جاسیہ میں خود کو شامل کیا تو وہ تڑپ گئی۔ ریان، اس کا جسم اکڑ گیا تھا۔ درد کی لہر تھی جو پیٹ کے نچلے حصے میں لہراتی پورے بدن میں دوڑ گئی تھی۔ ریان، مجھے درد، پلیز مجھے مت روکو۔ وہ اور شدتیں برسانے لگا۔ اس کا جان لیوا لمس جاسیہ کی جان لے رہا تھا۔ وہ بے خودی بھری تکلیف میں ریان کے گرد اپنا بازو اور ٹانگیں لپیٹ چکی تھی، لیکن وہ ریان کو روکنا چاہتی تھی۔ اسے درد ہو رہا تھا۔ ریان، وہ اس کی منتیں کر رہی تھی لیکن ریان اس پہ اپنی بے باکیاں برسا رہا تھا۔ جاسیہ سے اور برداشت نہ ہوا۔
اس کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے پوری قوت سے ریان کو پیچھے دھکا دیا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، وہ چلائی تھی۔ ریان کی بہکی نگاہوں میں حیرت، پھر لمحے میں غصہ بھر گیا۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے جارحانہ انداز میں جاسیہ کا بازو دبوچا۔ میں جب بھی تمہارے قریب آتا ہوں تم یہی بہانے کرنے لگتی ہو۔ کس بات پہ درد ہو رہا ہے؟ کیا پہلی بار کر رہی ہو یہ سب؟ اتنی بار کے باوجود تم؟ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور اسے بیڈ پہ دھکا دیا۔ مجھے تنگ مت کرو، مجھے مضبوطی سے پکڑ لو، میں سب کچھ اب اور نرمی سے کروں گا۔ تمہیں تکلیف دینے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے تم سے محبت ہے، تم کیوں میرا ساتھ نہیں دیتی؟ وہ کہہ کر اس کی تھائی کو پکڑنے لگا کہ جاسیہ نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ میں نے نہیں کرنا، وہ سسک رہی تھی۔ ریان کے لب پھچ گئے۔ پر میں نے کرنا ہے۔ وہ اس پہ چھانے لگا۔ جاسیہ اور شدت سے رونے لگی۔ آپ بہت برے ہیں ریان، میری تکلیف کا اندازہ نہیں ہے آپ کو۔ وہ ریان سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ریان نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے مقابل کیا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ وہ شدتوں کے آخری لمحے پہ تھا۔ یہاں سے لوٹنا ہر بار بہت مشکل امر بن جاتا تھا، لیکن وہ جاسیہ کے لیے سب کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ ایک دن جاسیہ اسے خود محبت دے گی، اور آج جب اس نے ریان کو اہمیت دی تو وہ اپنا قابو کھو بیٹھا۔ اسے لگا ان کے درمیان سب ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن نہیں جاسیہ، تمہیں کوئی درد نہیں ہوتا، تم بس مجھے تنگ کرتی ہو۔ اس کی انگلیاں جاسیہ کے بازو میں پیوست ہو رہی تھیں۔ جاسیہ کی سسکیاں بند گئی تھیں۔ مجھے درد ہو رہا ہے، وہ بولی، مجھے تم سے زیادہ درد ہو رہا ہے، وہ جواباً چیخا تھا۔ جاسیہ سہم گئی۔ تم بس مجھے اذیت دیتی ہو، میرا ساتھ تم کبھی مت دینا، میں برا نہیں ہوں، تم مجھے مجبور کرتی ہو برا بننے پہ۔ اس نے ایک جھٹکے سے جاسیہ کو چھوڑا اور اس سے دور ہو گیا۔ اتنے عرصے میں بھی اگر تمہارے یہ نازک مزاجی ختم نہیں ہوئی تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تم ہر بار ایسے ہی کرتی ہو، مجھے سکون کبھی مت لینے دینا۔ میرے جذبوں کی تمہیں قدر نہیں ہے۔ اب میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، جاؤ یہاں، جہاں دل کرے، میرے پاس مت آنا اب۔ وہ غصے سے پاگل ہونے کو ہو رہا تھا۔ جاسیہ سسکتی رہی۔ اس کے رونے میں لمحہ بہ لمحہ اضافہ اور شدت آ رہی تھی۔ ریان پہلو بدل کر لیٹ گیا تھا۔ جاسیہ ویسے ہی سسکتی رہی۔ مجھے تمہاری آواز نہ آئے، وہ چیخا۔ جاسیہ کانپ گئی۔ اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، لیکن رونا بند نہ کیا۔ ریان اس کے جسم کی لرزش کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ لب پیچھے لیٹا رہا، پھر اس نے کروٹ لی۔ جاسیہ نے بھیگی متورم آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ ریان نے گہرا سانس لیا۔ یہیں آ کر وہ پگھل جاتا تھا۔ یہ لڑکی رو رو کر ایک دن پاگل ہو جائے گی، اس نے بے بسی بھرے غصے سے سوچا۔ پھر جاسیہ کے چہرے سے ہاتھ ہٹائے۔ جاسیہ کے چہرے سے ہاتھ ہٹائے۔ میری طرف دیکھو۔ اس نے نہ دیکھا۔ وہ رسان سے بو رہا تھا، لیکن جاسیہ کو اب اس سے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ وہ اس کا ابھی بھی جھوٹی ہی سمجھتا ہے۔ جاسیہ، اس نے جاسیہ کو پھر پکارا، لیکن اس نے نہیں سنا۔ ریان نے زبردستی اسے اپنے مقابل بٹھایا۔ رونا بند کرو، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ جاسیہ کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے سینے سے مضبوطی سے لگ گئی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، مجھے اس کا سانس ابھی تک بھاری ہو رہا تھا، اسے بولا بھی نہ جا رہا تھا۔ ریان کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے جاسیہ کے بال سمیٹے اور اس کی کمر سہلانے لگا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے جاسیہ کے ماتھے پہ لب رکھے۔ کوئی بات نہیں، ہم کل ٹرائی کریں گے، بلکہ اس بارے میں پہلے بات کریں گے۔ مجھے آرام سے بتانا سب کچھ، پھر اس مسئلے کا حل بھی نکال لیں گے۔ ابھی تم سو جاؤ۔ اس نے اسے اپنے سینے پہ لٹایا اور اسے تھپکنے لگا۔ وہ ابھی بھی سسک رہی تھی۔ اچھا نا، اب بس بھی کرو، مت رونا، سوری کر تو رہا ہوں۔ اس نے جاسیہ کے چہرے کو ہتھیلی سے صاف کیا اور پھر اس کے بال نرمی سے سہلانے لگا۔ وہ بھول گیا تھا
جاسیہ نے کھانا بھی نہیں کھایا اور وہ اس حد تک بہک گیا کہ سب بھول گیا۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر شرمندہ بھی ہو رہا تھا۔ اسے جاسیہ کو سمجھنا چاہیے تھا۔ اس نے آنکھیں مونتے سوچا تھا۔ جاسیہ کچھ ہی دیر میں سو گئی تھی۔ جاری ہے۔ یہ تھی آج کی قسط۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں۔ میرا پیپر ہے کچھ دنوں میں، 2 ہیں اسی ویک میں، تو ویسے بھی میں پہلے کون سا ریگولر ایپیسوڈ دے رہا ہوں، پر میں نے سوچا ہے کہ ایک بار یہ پیپر وغیرہ ہو جائے پھر ریگولر ایپیسوڈ بھی پوسٹ کیا کریں گے، اور آپ لوگوں کی شکایتیں بھی دور ہوں گی، تھوڑی ہوگی پر ڈیلی ہوگی۔ تو تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں۔